जवाद भाई, ना मेरा नाम आए ना मेरी वीडियो आए, आप पे मैंने ट्रस्ट किया है, इस वजह से मैं आपको सारी डिटेल दे दूँ। 60 मुल्कों के लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और स्कैम कंपाउंड्स में उनको फोर्स करके इलीगल काम कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है और वो नादानी में आ जाते हैं थाईलैंड में, यहाँ आके फंस जाते हैं। थाईलैंड की बॉर्डर्स के उस तरफ ये स्कैम कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली चाइनीज़ कॉल सेंटर के नाम से मशहूर हैं ये। जो चाइनीज़ था वो ऐसे इशारे करके कहता है कि जिस कंट्री से आप लोग आए हो ना, वो कंट्री ऐसे खरीद सकते हैं। एजेंट है सारे, पैसे लेके भागे, फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठा रहे। एजेंट्स जो माफिया है उससे भी वो पैसे रिसीव करेंगे इस बच्चे को वहाँ पर बेचने के लिए। इन अ वे इट्स अ मॉडर्न डे स्लेवरी। This was the only time when I was like genuinely worried that I have to be at a lookout at the airport. मर्द बना किस चीज़ के लिए? मर्द एक सिर्फ एटीएम मशीन है। जब उसकी आखिरी सांसें आती हैं, कब्र पे जाते हैं, 2 फातिहा आंकते हैं, 2 आंसू फेंकते हैं, बस। For the last 20 years you've been जी। here, Thailand, जी जी, Vietnam में currently you're there. वियतनाम, कंबोडिया, Cambodia. जी, यूएस। Right. तो ये मुझे since you've got like rich experience in working in these areas, जी। तो मुझे इसके बारे में बताएं कि जो आमतौर पे आजकल वही परसेप्शन जो है कि पाकिस्तानी आते हैं और वो एयरपोर्ट से अगवा कर लिए जाते हैं और उसके बाद उनको फोर्स्ड लेबर में डाल दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है यहाँ पे। नहीं देखें, असल में बात ये है कि ये नहीं है कि पाकिस्तानी आते हैं तो उनको अगवा कर लेते हैं। आप भी यहाँ पे आए हैं तो एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि तकरीबन हर नेशनैलिटी यहाँ पे आ रही है। इंडियन, पाकिस्तानी, अरब्स, कॉकेशियंस, अफ्रीकन्स, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सिर्फ पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है। आम तौर पे ये वो, और मैं ये कहूँगा कि आम तौर पे नहीं, 100% मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये वो लोग हैं जो पहले से पाकिस्तान से नौकरी का झांसा खा के थाईलैंड आते हैं। अच्छा। और यहाँ पे उनका पहले से अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब आप आए थे, आपको किसी टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, कोई देखता भी नहीं है। इतने टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि टूरिस्ट को वो बुला के बोलें कि हम हमारे साथ जाएं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इन्होंने क्या किया है कि एक स्कैम चल रहा है जो यहाँ पे थाईलैंड के करीब मुल्कों में, यहाँ थाईलैंड बुला के उन दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं, ख़ास तौर पे म्यांमार में, कंबोडिया में, किसी हद तक लाओस में। राइट। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझना होगा हमें कि इसकी ज्योग्राफी क्या है। तो थाईलैंड आसियान का पार्ट है। आसियान में 10 मुल्क हैं, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फ़िलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। अब ये सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे इनके लोग एक दूसरे मुल्कों में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कंट्रोल है, उस तरह नहीं है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि सड़क के ज़रिए आप जा सकते हैं। जैसे वाघा बॉर्डर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी इसी तरह है। तो यहाँ पे वो लोग नौकरी के उनको झांसा दिया जाता है कि जी आपको $1200 मिलेंगे, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर हो काम करेंगे या कॉल सेंटर में काम करेंगे, आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, तालीम जो है वो मैट्रिक या इंटर हो। अच्छा, पहले तो बात ये समझने की है कि क्या थाईलैंड में ये नौकरियां आप कर सकते हैं या नहीं। थाईलैंड के लेबर लॉज के मुताबिक ये नौकरियां आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ लोग, मकामी लोग कर सकते हैं। कौन सी, दोबारा बताइएगा, कौन सी नौकरियां नहीं कर सकते? अकाउंटेंट आप नहीं हो सकते। अच्छा। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हो सकते। Right. आप मजदूर नहीं हो सकते। आप प्लम्बिंग का काम नहीं कर सकते, पेंटिंग का काम नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट में वेटर का काम नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। इसकी एक पूरी लिस्ट है, वो अगर आप देखेंगे, आप स्क्रीन पे भी आप उनको दिखा सकते हैं कि वो तमाम शोबे जहाँ पे फॉरेनर्स काम नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ पे कुछ फॉरेनर्स काम कर सकते हैं, और वो बर्मीज़, कंबोडियन या लाओशियन सिटीज़न जो मेहनत मजदूरी का काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका के लोगों के लिए ये खुले हुए नहीं है। और उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा
ہوگا کہ جی. لیگلی جس کے تھرو آپ اپلائی کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں. جی بالکل. تو اگر آپ کو یہاں پہ کوئی نوکری دے رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ وزٹ ویزا پہ آ جائیں اور یہاں پہ آپ کا ویزا چینج ہو جائے گا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا وزٹ ویزا جو ہے وہ ورک ویزا میں چینج ہو جائے. میں آپ کو سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں. جب میں پہلی دفعہ تھائی لینڈ آیا تھا 2004 میں، تو میرے پاس ویزا کیٹیگری نان ای ڈی تھی. جو میرے پی ایچ ڈی کے، میں نے یہاں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی تھی، تو میرے پاس نان ای ڈی ویزا تھا. اور اسی دوران مجھے ودن 6 months مجھے اسی یونیورسٹی میں نے ایز اے پروفیسر اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا. پلس میں ایک کمپنی کے لیے بھی کام کر رہا تھا. تو مجھے نان بی ویزا چاہیے تھا، جو کہ بزنس ویزا کہلاتا ہے، نان امیگریشن بزنس ویزا. تو اس کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ واپس پاکستان جائیں. تو میں نے کہا میں کسی اور برابر والے ملک میں چلا جاؤں، ملیشیا وغیرہ میں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو واپس پاکستان جا کے وہاں سے ویزا لے کے آنا پڑے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت کراچی میں تھائی کونسلیٹ ڈیفینس میں زمزمہ کے پاس ہوا کرتی تھی. ابھی تو چینج ہو گئی ہے، وہ خیبان محافظ یا حافظ پہ کہیں پہ. تو جب میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے جو تھائی کونسل جنرل تھے، انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا. تو اس وقت مجھے تھائی بہت کم آتی تھی، لیکن بہرحال میں بول لیتا تھا. تو میری ان سے بڑی اچھی بات چیت رہی. انہوں نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا. انہوں نے کوئی زیادہ سوالات بھی نہیں کیا، انہوں نے ویزا دے دیا. اچھا، اب یہی پروسیجر جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ بھی ہے. اچھا، یہاں پہ اگر آپ نوکری کے لیے ٹورسٹ ویزا پہ بدلوائیں گے، آپ کو واپس جانا پڑے گا. اچھا، ایسے ایسے کوئی سچویشن نہیں ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ بزنس ویزا میں چینج ہو جائے. بزنس ویزا سے مراد ورک ویزا. اچھا، اس کے لیے پھر آپ کو WP3 فارم آپ کو کمپنی کو جمع کرانا ہوتا ہے، جو کہ ورک پرمٹ کی اپروول ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ کا ورک پرمٹ کے سارے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو بزنس ویزا پہلے ملتا ہے، ورک پرمٹ بعد میں ملتا ہے، لیکن کمپنی کے ڈاکومنٹس چاہیے. اگر کمپنی آپ کو ڈاکومنٹ نہیں دے رہی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی 2 نمبر ہے. اچھا، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اینڈرائڈ فون ہر ایک کے پاس ہیں. گوگل اسسٹنٹ پہ آپ اس سے اردو میں بات کریں کہ کیا یہ تھائی کمپنی کے اصل ہونے کی کیا پہچان ہے، تو وہ آپ کو سارے ڈاکومنٹ لسٹ کر دے گا. اگر وہ ڈاکومنٹ آپ کو نہیں مل رہے تو آپ اس کو نہیں لیں. اچھا، اب اس میں دوسری چیز ایک اور سمجھنے کی ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر کسی ملک جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو آپ کو پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹ میں آپ کو جا کے آپ کو پروٹیکٹر کروانا ہوتا ہے، جو وہ ان تمام امپلائیز کے لیے ہے جو باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں، پاکستانی امپلائیز. تو وہ ان کو ایمبیسی پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے اس کے تھرو. اچھا، آپ کو ٹورسٹ ویزا پہ کبھی بھی پروٹیکٹریٹ نہیں ملے گا. یہ دیٹ از اندر سائن کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اچھا، کیا پاکستانی ایئرپورٹ پہ پروٹیکٹریٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟ مڈل ایسٹ کے لیے ڈیفینیٹلی پوچھا جاتا رہا ہے، ہمیشہ لازمی پوچھتے ہیں. فار ایسٹ میں اتنا زیادہ نہیں پوچھتے، لیکن آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے جو یہاں پہ ٹورسٹ ویزا پہ آ رہے ہیں. جو ڈاکیومنٹس اگر فار ایگزامپل آپ کو جاب آفر ہوتی بھی ہے، ایک تو جس میں آپ نے کہا کہ وہ آپ کو عام طور پہ ڈاکیومنٹ نہیں دیں گے جی، لیکن اگر وہ آپ کو ڈاکیومنٹ دیتے بھی ہیں تو از دیر اینی پلیٹ فارم جہاں پہ وہ ویریفائی کروا سکیں کہ یہ مجھے امپلائمنٹ لیٹر ہے، کیا یہ کمپنی ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں؟ جی، تو دیکھیں یہ اصل میں ان کا اسکیم کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں ٹورسٹ ویزا لیں اور آ جائیں. اچھا، تو ٹورسٹ ویزا کے لیے وہ ڈاکومنٹ نہیں چاہیے ہوتے ہیں. اچھا، اگر وہ آپ کو ڈاکومنٹ دیتے ہیں انگلش میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسکیم ہے، کیونکہ تھائی لینڈ کی آفیشیل لینگویج تھائی ہے. تمام ڈاکومنٹس تھائی میں ہونا ضروری ہیں، پہلی بات. اچھا، ڈپارٹمنٹ DBD کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، جو ڈپارٹمنٹ آف بزنس ڈیولپمنٹ تھائی لینڈ کا. وہاں سے آپ اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں کمپنی صحیح ہے یا نہیں. اچھا، اب آپ کو ڈاکومنٹ انہوں نے دے دیے، اب اس پہ ایک اسٹیمپ لگی ہوگی انگلش میں وہ ہوگا، اور اس پہ چائنیز کچھ لکھا ہوا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو ہیں یہ غلط ڈاکومنٹ ہیں، فیک ڈاکومنٹس ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کہیں کسی بھی ملک میں اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کام کرنے جا رہا ہے تو کبھی بھی ٹورسٹ ویزا پہ نہ جائیں، کیونکہ آپ یہاں آ کے اللیگل ہو جائیں گے. آپ کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں، گاڑی میں بٹھا کے آپ کو میانمار لے گئے بغیر کسی ایگزٹ ریکارڈ کے. تھائی لینڈ کی امیگریشن کے حساب سے آپ ابھی تک تھائی لینڈ میں ہیں. اگر آپ وہاں سے اللہ نہ کرے آپ وہاں کسی کال سینٹر میں پھنس گئے تو وہاں پہ آپ کو 6 مہینے سال اگر آپ نے وہاں گزارا تو آپ تھائی لینڈ میں بلیک لسٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ تھائی لینڈ امیگریشن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ تھائی لینڈ چھوڑ کے گئے ہیں. تو وہاں سے ان کو جب ریکور کیا جاتا ہے تو وہاں سے ان کو یہاں پہ لا کے ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دے کے فائن پے کر کے پھر وہ یہاں سے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ دھیان دیں کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس پہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے.
تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. سو ان اے وے اسکیم جو ہے اس کا آغاز پاکستان سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب ایک بچہ جب ایک ایجنٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے بتاتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے تھائی لینڈ یا اس طرح کے ملکوں میں جانے کے لیے, یا ایجنٹ خود سے کسی کو ڈھونڈتا ہے, وٹ ایور دا پروسیس از, تو جو بہت سارے ایجنٹس ہیں ان کیسز کے اندر وہ اس چیز میں انوالو ہیں کہ وہ انٹینشنلی ان بچوں کو جب تھائی لینڈ بھجوا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس انٹینشن سے نہیں بھجوا رہے ہوتے کہ انہوں نے یہاں پہ ان کو امپلائمنٹ کے لیے بھجوانا ہے. ان کا آلریڈی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے جو یہاں پر مافیا ہے ان کو وہ بچے سیل کر دیتے ہیں نا. دیکھیں ان کا ماڈس آپرینڈی کیا ہے. ان کا ماڈس آپرینڈی یہ ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی میٹرک انٹر آپ کی تعلیم ہونی چاہیے. اچھا, میٹرک انٹر پہ کبھی بھی آپ کو ورک پرمٹ نہیں مل سکتا تھائی لینڈ میں, کم از کم بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے. اچھا, پھر آپ سے وہ کوئی کاغذات نہیں مانگتے. آپ کے تمام کاغذات جو ہیں وہ HEC, اگر آپ کے بیچلرز ڈگری ہے تو پاکستان میں HEC سے پہلے یونیورسٹی اس کو نوٹرائز کرتی ہے, پھر HEC اس کو ویریفائی کرتا ہے, پھر منسٹری آف فارن افیئرز, وزارت خارجہ پاکستان کا, وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے, لیگلائز کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ یا تو تھائی ایمبیسی پاکستان میں اس کو آپ لیگلائز کریں یا تھائی لینڈ آ کے پاکستان ایمبیسی سے لیگلائز کریں. تو ایک پورا پروسیس ہے, وہ پروسیس کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہوتا. اچھا, میٹرک انٹر پہ کوئی آپ کو جاب نہیں ملے گی آفس کی یا کہیں گی, کیونکہ آپ کا ورک پرمٹ اس پہ ایشو نہیں ہوگا. دیٹ از سمپل. اچھا, وہ پورا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پورا وہ نیٹ ورک بنا ہوا ہے. وہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, وہاں سے وہ پیسے لیتے ہیں ان لڑکوں سے, اس کو لے کے وہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں. یہاں پہ جو بھی وہ مافیا ہے جس ملک کا بھی ہے وہ تھائی لینڈ کا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تھائی لینڈ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ کال سینٹر چلائیں. میرا خیال سے 25-30 سال پہلے شاید ہوتا ہو, لیکن وہ بہت تھائی حکومت اس پہ بہت زیادہ سختی سے ایکشن لے رہی ہے. وہ دے میک شیور کہ وہ ان سارے اسکیم سینٹرز کو بند کرے. ان اے وے اٹس اے ماڈرن ڈے سلیوری, کہ ایک تو وہ بچے سے پہلے پیسے لیں گے کہ جس کو آپ تھائی لینڈ بھجوا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو مافیا ہے اس سے بھی وہ پیسے ریسیو کریں گے اس بچے کو وہاں پر بیچنے کے لیے. اور جو مافیا ہے وہ یہ کرے گا کہ وہ اگین آپ کو ایئرپورٹ سے وہ آپ کو پک اپ بھی کروائے گا اور آپ کو جو ہے وہ ٹریول کروائے گا. اینڈ ایز اے پرسن جب آپ پاکستان سے ایک جاب کے لیے آئے ہیں, آپ کو کسی نے شیورٹی دی ہے کہ آپ کو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ پک کر لیں گے اور آفس لے جائیں گے, تو وہ کیا کریں گے کہ ظاہر آپ کو گاڑی میں بٹھائیں گے, آپ بھی خوشی سے بیٹھ جائیں گے اور ان کے ساتھ سفر شروع کر دیں گے. اینڈ دے ول ٹیک یو اکراس دا بارڈر. ایک طریقہ ان کا یہ کہ آپ سے رینسم مانگتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ ان کو اور لوگ لا کے دیں, یا آپ ان کے لیے کام کریں اور آپ ان کے لیے اتنا اسکیم کریں کہ آپ ان کے پیسے واپس کر دیں. تو عام طور پہ جو بھی نمبر ہے, لیٹ سے اگر $5,000 وہ دے رہے ہیں تو وہ $5,000 کے کم از کم $30,000-35,000 آپ سے واپس لینا چاہیں گے. اسی لیے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے میڈیا میں وہ اس وجہ سے. اچھا, اب اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ بیسکلی آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ماڈرن ڈے سلیوری ہے. یہ یہاں پہ آپ کو وہ بیچا اور خریدا جا رہا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور وہ جو کال سینٹرز ہوتے ہیں یا ان کو اسکیم سینٹرز اگر ہم کہہ لیں, تو اسکیم سینٹرز جو ہیں وہ جو میری گفتگو ہوئی ہے ایسے بچوں سے جو کہ وہاں سے بھاگ کے واپس آئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے, اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس کے اندر 50,000 لوگ رہتے ہیں. ان کی اپنی پولیس ہے, ان کی اپنی فوج ہے, ان کا اپنا ایئرپورٹ ہے, اور کوئی 400-500 کمپنیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو کہ ہر کمپنی کا بیسیکلی دوسری کمپنی کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اور ان کا ریونیو ماڈل یہ ہے کہ پیسے وہ کس طرح سے کماتے ہیں. پیسے وہ اس طرح سے کماتے ہیں کہ یہ جو بچے انہوں نے ریکروٹ کیے ان سے وہ ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں. تو اگین ان کمپنیز کے لیے وہ بچے جو ہیں وہ لیگلی ان اے وے کہ وہ انہوں نے انڈکٹ کر لیا جی. اور وہ جو ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں وہ ان سے یہی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ جو بھی ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے, موبائل آپ کو نہیں دیا جائے گا, 6-8 مہینے کے لیے آپ کو ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے, آل آف دیٹ. اور ان کا جو پیسہ وہ اس طرح سے جنریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بچے جاتے ہیں ان کو وہ بیسیکلی اسکیم ایک دوسرے اسکیم میں انوالو کرتے ہیں کہ جس میں وہ ان کو فیک پروفائلز جو ہیں وہ بنا کے دیتے ہیں لڑکیوں کی, اور ان کو لسٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں جو ڈفرینٹ امیر لوگ ہوتے ہیں 60 ایئرس پلس ایج کے, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, اور ان لڑکوں نے پھر وہ فیک پروفائل یوز کرتے ہوئے لڑکی بن کے
ان لوگوں کو ایک طرح سے اپنے جال میں پھنسانا ہوتا ہے اور ان سے انویسٹمنٹس نکلوانی ہوتی ہیں, پیسے نکلوانے ہوتے ہیں. اور وہ میں جان کے بہت حیران ہوا کہ ان کی جو انویسٹمنٹس, جو اسکیم یہ کرتے ہیں, اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ سم ٹائمز ملینز آف ڈالرز میں بھی ہوتی ہے. بالکل. تو in a way it's a very interesting thing to understand کہ it's a scam on one hand with the boys جی, جو کہ پاکستان سے, چائنا سے, دوسرے ملکوں سے آئے ہیں, اور ان کو اس انلیگل کام میں انوالو کر کے پھر وہ اسکیم کرتے ہیں جو ڈفرینٹ لوگوں کو دنیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. جی. تو it's an overlap of these two scams. بالکل. I don't know if there is a word for that. نہیں, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس میں جو جس ملک کے لوگ ہیں بیسکلی چائنیز کال سینٹر کے نام سے مشہور ہیں یہ, اور ان کا موڈس آپرینڈی ایگزیکٹلی یہی ہے. اچھا, اب یہ جو بہت ساری کمپنی جو آپ نے کہا 400-500 کمپنی ہیں, تو وہ بیسکلی یہی کرتے ہیں کہ ایک کمپنی دوسرے کو بیچ دے گی, دوسری تیسرے کو بیچ دے گی, جتنی ریکوری ہو رہی ہے. اگر ریکوری نہیں ہو رہی تو وہ آگے بیچ دے گی, جس کو ضرورت ہے وہ خرید لے گا. تو بیسکلی پورا جو ان کا سسٹم ہے وہ اس طرح کام کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں ریسنٹلی تھائی گورنمنٹ نے ایکشن لیا میانمار بارڈر پہ. انہوں نے بجلی اور فیول سپلائی بند کی, تو وہاں سے کال سینٹر سے کافی ریکوریز ہوئی ہیں. اچھا, بہت سارے لڑکوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں بھاگ رہے ہوتے کال سینٹر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, یہ میں آپ کے توسط سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کہیں پہ بھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے کہ پاسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے, پاسپورٹ کو آپ چھوڑ دیں, بھول جائیں, آپ اپنی جان بچائیں. آپ جس ملک میں بھی ہیں وہاں پاکستان ایمبیسی میں جائیں. پاکستان ایمبیسی آپ کو ویریفائی کرنے کے بعد ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دے گی جس سے آپ جا سکتے ہیں. پاسپورٹ کو بالکل بھول جائیں. پاسپورٹ کی جان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. واپس جائیں گے, ایف آئی اے آپ سے تحقیقات کرے گی, وہ ایک الگ بات ہے. وہ پاسپورٹ ہو نہ ہو وہ آپ سے تحقیقات اس نے کرنی ہے, لیکن آپ پاسپورٹ کو بھول جائیں, اپنی جان بچائیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ عام طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ جو یہ بچے ان اسکیمز میں انوالو کیے جا رہے ہیں یا اغوا کیے جا رہے ہیں, وہ اسپیسیفکلی جو یہ مافیا ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے پاکستانیوں کو, جبکہ فیکچولی اٹس انیکوریٹ. بیکاز میں گارڈین کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا جس میں مجھے پتا چلا کہ ابھی کل ہی 10,000 جو چائنیز ہیں ان کو بازیاب کروایا گیا. سو پرائمریلی چائنیز جو لوگ ہیں ان کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے, اینڈ دین ظاہر ہے اس میں بہت سارے دوسرے ممالک بھی شامل ہیں, بٹ میجورٹی جو ہے وہ چائنیز لوگوں کی ہے. اس میں بہت زیادہ, آئی ووڈ سے کہ 70-80% چائنیز ہیں, باقی جو ہیں انڈین, پاکستانی, ویتنام, تھائی کم ہے, کیونکہ وہ تمام لوگ جو انگلش بول سکتے ہیں یہ ان کو لے کے آتے ہیں. یہ اصل میں دیکھیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے ایک لوگوں کے ذہن میں کہ جی پاکستان چھوڑ کے ہمیں جانا ہے. اچھا, میرا اس میں صرف ایک سوال یہ ہوتا ہے لوگوں سے کہ اگر آپ 5 سے 7 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں, آپ اس میں ہی پاکستان کے اندر بہت اچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. باہر کہیں پیسے جو ہیں وہ درختوں پہ نہیں لگے ہوئے, باہر بہت زیادہ سخت حالات ہیں. یہاں پہ لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہاں پہ کئی سالوں سے ہیں. میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے جو یہاں پہ جنہوں نے تھائی لینڈ آئے, وہ لیگلی آئے ہیں تھائی لینڈ, انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہیں تھائی مسلم خواتین سے, یا تھائی خواتین سے شادی کر کے ان کو مسلمان کیا ہے, اور اس کے بعد وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو ان کو کافی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ تھائی لینڈ میں اگر آپ کو تھائی زبان نہیں آتی تو بیسکلی آپ کام نہیں کر سکتے بہت افیکٹولی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری جابس ایسی ہیں جو صرف تھائی کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے پاس تھائی پاسپورٹ نہیں ہوگا آپ مثال کے طور پہ آپ ٹور گائیڈ نہیں بن سکتے فار ایگزامپل. اسی طرح اور بہت سارے پروفیشن ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا, پھر تیسرا یہ کہ یہاں تھائی لینڈ جو ہے وہ سستا ملک نہیں ہے. تھائی لینڈ کافی مہنگا ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح رہ رہے ہیں. اگر آپ دبئی کے سٹائل میں ایک کمرے میں 6 لوگ رہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ ایک ڈیسنٹ لائف اسٹائل مینٹین کرتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے. اچھا, پھر یہ جس بیک گراؤنڈ سے یہ لوگ آتے ہیں, اگر میٹرک انٹر پاس لوگ آتے ہیں اور محنت مزدوری کرنے کا سوچتے ہیں کہ اگر وہ دبئی میں جس طرح کام کر رہے ہیں اس طرح یہاں پہ کر لیں گے, تو ایسا کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. تو میری آپ کے توسط سے یہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو مڈل ایسٹ چھوڑ کے تھائی لینڈ اور ویتنام, ملیشیا آنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے محنت مزدوری کر لیں گے, ان کے لیے یہ ملک بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ خود بہت زیادہ لیبر اویلیبل ہے ان تمام ملکوں میں. تو وہ آپ باہر سے کسی ملک کو کیوں بلائیں گے؟ مشرق وسطیٰ میں, دبئی میں, سعودی عرب میں سچویشن بالکل الگ ہے. وہاں پہ وہ سارے لوگ
سارے زیادہ تر لوگ امیر ہیں. دبئی کی اگر متحدہ عرب امارات کی بات کریں ان کی آبادی بہت کم ہے. میرا خیال سے شاید کوئی 5 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے ان کے جو لوکل ہیں. باقی تو ان کو تو ضرورت ہے مزدوروں کی, باقی لوگوں کی. یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ آپ ٹیکسی نہیں چلا سکتے, یہاں پہ آپ اوبر نہیں چلا سکتے. تو یہ ساری چیزیں اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ان کو کریں. اچھا, کمپیوٹر آپریٹر کی جہاں تک بات آتی ہے کہ جی وہ اسکیم ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی نوکریاں آ رہی ہیں. ایسا کیا کمپیوٹر آپریٹر جو ہے آج کے زمانے میں یہ تو جاب رہ ہی نہیں گئی ہے. ایک زمانے میں جو آج سے 15-20 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی کمپیوٹر آپریٹر یا ڈاٹا انٹری آپریٹر کی, اب ڈاٹا انٹری کا تو کوئی زمانہ رہ ہی نہیں گیا, کیونکہ اب ساری چیزیں ڈیجیٹل ہیں. آپ یہاں پہ آئیں, آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ہر جگہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں یا آپ بار کوڈ اسکین, کیو آر کوڈ اسکین کر کے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا اسکیم ہے جس میں ہمارے لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے, اور وہ نادانی میں آ جاتے ہیں تھائی لینڈ میں, یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں, پھر بڑے مشکل حالات دیکھتے ہیں, پھر وہ پاکستان سے مزید پیسے منگواتے ہیں, تب جا کے ان کی جان چھوٹتی ہے, اور پھر وہ واپس جا کے پھر وہ ان کی کہانیاں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں کہ جی ہم تو گھومنے گئے تھے اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمیں تو نوکری کے لیے گئے تھے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان ایمبیسی نے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. اس سارے معاملے میں بہت سارے لوگوں کا جو گلہ ہوتا ہے وہ پاکستانی ایمبیسی جو تھائی لینڈ میں ہے اس سے ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں رہے اس معاملے میں, یا وہ ٹھیک سے رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ تھائی لینڈ میں آیا اور یہاں سے اغوا ہو گیا, اور ان کو چونکہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ جی ان کو میانمار جو ہے وہاں پر وہ لے جایا گیا. تو کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ جو ایمبیسی کا رول ہے تھائی لینڈ کے اندر وہ کس حد تک لمیٹڈ ہے, اور وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان بچوں کو بازیاب کروانے میں؟ دیکھیں, پہلے تو ایمبیسی کا رول سمجھنا پڑے گا کہ سفارت خانہ جو ہے, جو نام ہے سفارت خانہ, تو وہ سفارتی تعلقات کے لیے. تو یہاں پہ کسی بھی ملک میں پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے انڈر آتی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ 2 ملکوں کے درمیان تعلقات کو بڑھایا جائے, بہتر بنایا جائے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب ایمبیسی اس میں کیا کر سکتی ہے؟ ایمبیسی نہ پولیس ہے نہ ملٹری ہے. ایمبیسی صرف ریکویسٹ کر سکتی ہے اس ملک سے کہ یہ نہ کیا جائے. رائٹ. اب اگر ایک شخص ٹورسٹ ویزا پہ تھائی لینڈ آیا ہے اور وہ تھائی لینڈ سے ایگزٹ کر گیا ہے وداؤٹ گوئنگ تھرو امیگریشن, تو تھائی لینڈ کی جورسڈکشن تو اس پہ اپلائی ہو ہی نہیں رہی. انفیکٹ وہ شخص تھائی لینڈ کے غیر قانونی کام کر کے گیا ہے. ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یہاں پہ تھائی لینڈ سے ملیشیا بارڈر کراس کر کے لوگ جاتے ہیں, یہ غیر قانونی ہے. آپ نے پہلا جرم تو یہاں پہ کر دیا. اچھا, پھر وہاں سے واپس آتے ہیں آپ تھائی لینڈ, وہ دوسرا جرم آپ نے کر دیا. آپ نے 4 جرم کیے ہیں بیسکلی. چاہتے ہوئے تھائی لینڈ سے غیر قانونی طور پہ ملیشیا گئے, ملیشیا میں غیر قانونی طور پہ انٹر ہوئے, واپس ملیشیا سے غیر قانونی طور پہ باہر نکلے, تھائی لینڈ میں غیر قانونی طور پہ آئے, آپ یہاں پہ اوور اسٹے ہو چکے ہیں. اب آپ کے لیے ایمبیسی کیا کرے گی؟ ایمبیسی آپ کو سہولت پرووائڈ, ایمبیسی کا بہت بڑا رول ہے یہاں پہ کہ انہوں نے بہت زیادہ معلومات دی ہیں کہ اس چکر میں نہ آئیں. ایمبیسی جو ہے اس نے کئی دفعہ نوٹسز جاری کیے ہیں, وہ میرا خیال سے وہ بھی تھک گئے ہوں گے نوٹسز جاری کر کے کہ اس چکر میں نہ آئیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی باتوں پہ جو ہے وہ بھروسہ کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا, میں اس میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ ویتنام میں پاکستانی ایمبیسی میں جو سفیر صاحبہ تھیں مسز سمینہ مہتاب, انہوں نے پرسنلی کمبوڈیا, لاؤ اور باقی لوگوں سے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے بڑا کوارڈینیٹ کر کے کئی لوگوں کو وہاں سے چھڑوایا بھی ہے. تو ایمبیسی اس میں کام کر رہی ہے. لیکن دیکھیں, ایمبیسی کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں, لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کے, وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ایمبیسی اگر یہ سوچیں کہ جی آپ جو ہے وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو ریکور کروا کے لے کے آ جائیں, تو وہ ایمبیسی کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا, کیونکہ ایمبیسی پولیس نہیں ہے. وہ کہیں پہ بھی جا کے وہ ریڈ نہیں کر سکتی, کسی کو چھڑوا نہیں سکتی. اور دوسری بات کہ وہ میانمار چلے گئے, جس کو برما بھی کہا جاتا ہے. اب میانمار میں تھائی لینڈ کا کیا رول ہے؟ وہ کمبوڈیا چلے گئے, کمبوڈیا میں کیا رول ہے تھائی لینڈ کا؟ بیسیکلی مطلب یہی بات ہے کہ جو تھائی لینڈ کے اندر ایمبیسی بیٹھی ہوئی ہے اس کا تو ایز سچ ان کی تو ایمبٹ سے وہ باہر کی چیز ہوگی, باہر کی چیز ہوگی. تو پھر دین کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ویتنام میں یا جو باقی جو کنٹریز جہاں پر وہ بچہ اغوا ہو کے چلا گیا ہے, تو وہاں سے ایمبیسیز کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں. جیسے کمبوڈیا میں پاکستانی سفارت خانہ ہے, آپ ان سے بات کریں, وہ کریں گے. دیکھیں, ویتنامیز اتھارٹیز اور تھائی اتھارٹیز دونوں بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں ان چیزوں پہ,
کیونکہ یہ بیسکلی میانمار، کمبوڈیا، لاؤ 3 ملک ہیں جہاں پہ زیادہ ہے، لیکن کمبوڈیا اور میانمار میں زیادہ ہی ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ وہ ایکشن لیا جا رہا ہے. میرا خیال سے پچھلے ہفتے بھی ویتنام میں انہوں نے 23 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ اس میں انوالو تھے. کئی ویتنامیز کو انہوں نے ریکور کرایا. اچھا یہ سارے بارڈر ایریا پہ ہیں، یہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ بارڈر ایریاز پہ ہیں، یہ بیچ شہر میں نہیں ہے. تو یہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آسانی سے جو ہے وہ لوگ نہیں جا بلکہ سکتے. مجھے ون آف دا بوائز دیٹ آئی انٹرویوڈ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایسی لوکیشن ہوتی ہے کہ جو گوگل میپ پہ بھی شو نہیں ہوتی. گوگل میپ پہ بھی شو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. تو دیٹ مینس کہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ اس میں کنفرم ہو گئی. تو وہ بیسکلی جاتے ہیں بالکل جنگلوں کے بیچ میں. اچھا یہاں پہ اگر آپ جائیں گے بارڈر ایریا میں کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں پہ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کبھی بھی وہ نہیں ہوگا، شو نہیں ہوگا. اچھا ان سے فون لینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ فون آف کر دیتے ہیں تاکہ جی پی ایس سے کنیکٹیویٹی نہ ہو. ادروائز وہ اگر ایک جگہ پہ بہت سارے فون جاتے جا رہے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا نا. تو اب یہ جو چائنیز مافیا جو ہے یہ اینڈرائڈ تو یوز نہیں کرتی، ان کا تو اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے فونز کا، تو وہ اس میں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، وہ گوگل میپ پہ بھی نہیں آتا اسی وجہ سے. تو یہ وجہ ہے اس کے پیچھے. مجھے بتائیے گا جو پاکستانی یہاں پر جاب کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو لیگل طریقے سے کیا ایسے مواقع موجود ہیں جس میں وہ ان اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تھائی لینڈ میں کوئی آنا چاہ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس 2 آپشنز ہیں جن کو وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ یہاں پہ کمپنی اسٹیبلش کریں جس کے لیے منیمم 20 لاکھ بات کی ریکوائرمنٹ ہے جو تقریباً 1.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. آپ یہاں پہ کمپنی اسٹیبلش کریں گے، کیپٹل انجیکٹ کریں گے، پھر آپ یہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ بہت سارے تمام پروفیشنز جو فارنرز کے لیے اوپن نہیں ہیں اس پہ آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا. مطلب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں یہاں پہ آ کے ریسٹورنٹ کھولوں اور میں اس میں کام کرنے لگ جاؤں تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے لازمی طور پہ آپ کو تھائی سٹیزن جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. اچھا بہت سارے گروپس پہ انٹرنیٹ میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، وہاں پہ آپ کو لوگ مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ جی 1.5 لاکھ بات دیں اور میں آپ کو 4 تھائی کا سوشل سیکیورٹی پے کر کے، کیونکہ یہاں پہ لا یہ ہے کہ 4 تھائی ہوں گے تو ایک فارنر اس کو ورک پرمٹ ملے گا. اچھا تو وہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی 4 تھائی کا ورک پرمٹ سوشل سیکیورٹی پے کر کے آپ کو سب کچھ کر کے 1 سال کا آپ کا خرچہ یہ آئے گا. اچھا یہ دیکھیں یہ سارے شارٹ کٹ ہیں. شارٹ کٹس اس لیے ہیں کیونکہ جو لا کہتا ہے لا آپ کو فالو کرنا ہے. اگر آپ لا فالو نہیں کریں گے شارٹ کٹس آپ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، لیکن پھر آپ وہاں پہ پھنسیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویزا مل جائے پہلے سال کا، لیکن جب آپ اس کی ایکسٹینشن کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے ڈاکومنٹ مانگیں گے کہ آپ نے کیپٹل انجیکٹ کیا، آپ کا کاروبار کتنا ہے، آپ کیا کام کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ویزا رینیو نہیں ہوتا، یا پھر دوبارہ آپ اس کو 1.5 لاکھ بات دیں پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو اس طرح یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی آپ تمام چیزوں کو فالو کریں، قانون کی اس کے حوالے سے اس کو آپ ساری چیزیں پوری کریں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. اچھا دوسرا آپشن یہ ہے کہ نان امیگریشن ادر ویزا، جس میں آپ ایک تھائی سٹیزن سے شادی کرتے ہیں، تھائی خاتون سے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ویزا مل جاتا ہے نان او، جس کی بنیاد پہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں. کام پھر بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو ورک پرمٹ نہ ملے. تو یہ چیز آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ ورک پرمٹ ملنا لازمی ہے آپ کو. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ تھائی خاتون سے شادی کرتے ہیں تو پیپر میرج بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ آپ سے تصویر مانگتے ہیں کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ گھر کے اندر، بیڈ روم کے اندر، گھر کے باہر اپنی مسز کے ساتھ آپ کی تصویر ہو، آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تمام لوازمات آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد آپ کا نان او ویزا آپ کو مل گیا، اس کے بعد آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کیا، پھر آپ کو کام مل جائے گا. لیکن وہ تمام کام جیسے کہ شیف، ویٹر، یہاں پہ آپ کو کام ملے گا بھی، اگر ملا تو وہ غیر قانونی ہے اور اس میں آپ کو تنخواہ بہت کم ملے گی، 12,000 بات، 15,000 بات، وغیرہ وغیرہ. تو 15,000 بات جو ہے وہ رفلی کوئی 1.25 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی. اچھا اب اس میں آپ کس طرح گزارا کریں گے؟ پہلی بات یہ آتی ہے آپ کا ویزا رینیول جب آتا ہے تو آپ کو کم از کم 4 لاکھ بات آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ کا سہارا لیتے ہیں. میں یہی بات کہتا ہوں کہ ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں. ایجنٹ جو ہے وہ آپ سے پیسے لے لے گا اور آپ کو بیوقوف بنائے گا، اور آگے آپ کو مافیا کو بیچ بھی دے گا.
آگے پھر آپ کے ساتھ مشکلات بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا تیسری آپشن جو کہ بہت اچھی آپشن ہے وہ DTV ویزا ہے, ڈیسٹینیشن تھائی لینڈ ویزا, جہاں پہ آپ کو 5 سال کے لیے ویزا مل جاتا ہے, جہاں پہ آپ تھائی لینڈ میں کام نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ فری لانسر ہیں یا اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں آن لائن کام کر سکتے ہیں, تھائی لینڈ میں رہ سکتے ہیں ایک وقت میں 6 مہینے تک, اور آپ کو 5 سال کا ویزا ملتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ بات ہونے چاہیے, آپ کے پاس آفر لیٹر ہونا چاہیے کمپنی سے, یا آپ پروف کر سکیں کہ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں اور پھر آپ اس پہ کام کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ولاگر ہیں اور آپ تھائی لینڈ میں آ کے ولاگنگ کریں گے تو وہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. بیسکلی آپ تھائی لینڈ کے اندر کام نہیں کریں گے, آپ تھائی لینڈ سے باہر کے لیے کام کریں گے, جیسے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہوتے ہیں باقی ملکوں میں, تو اسی طرح یہ ویزا بھی ہے. تو آپ کے پاس یہ آپشن ہو گئی. اور ایک جو لاسٹ آپشن آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ایس ویزا ہے, جو کہ اسمارٹ ویزا کہلاتا ہے. وہ ملتا ہے ان اسٹارٹ اپس کے لیے جو کہ ویریفائڈ ہوتے ہیں تھائی گورنمنٹ کے ساتھ. ادھر آپ اس میں انویسٹر ہیں, آپ اس کے یا آپ فاؤنڈر ہیں, یا آپ اس کے ایگزیکٹو ہیں, تو اس کی بھی سرٹن ریکوائرمنٹ ہے. اس میں آپ کو 6 لاکھ بات کم از کم آپ کو پاس کیپٹل ہونا چاہیے, اس میں آپ کام کریں گے پھر آپ اس میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کو آپشن ملتی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ غلط ہیں. میں آپ کو صرف یہ مثال دے سکتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص آ کے تھائی لینڈ میں PhD کر رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ کلاس پڑھانا شروع کر دے, غیر قانونی ہے یہ. آپ کلاس نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس پراپر ورک پرمٹ نہ ہو, اور آپ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ اسی جگہ کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کمپنی A میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایک شام میں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں فار ایگزامپل, یا آپ شام میں کسی اور کمپنی میں ایز این اکاؤنٹنٹ کام کر رہے ہیں, وہ جو دوسرا کام ہے وہ آپ کا غیر قانونی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ورک پرمٹ صرف کمپنی A کا ہے, کمپنی B کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا اسی سے لنک اگر میں آپ کو اسی ریجن میں ویتنام کی بات آپ کو بتاؤں, تو ویتنام میں آپ کے پاس ریلیٹیولی تھوڑی سی بہتر سچویشن ہے کام کے حوالے سے. اگر آپ کوالیفائڈ ٹیچر ہیں فار ایگزامپل, تو RMIT آسٹریلیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, رائل میلبرن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, وہاں پہ کم از کم 10 پاکستانی لیکچررز اس وقت کام کر رہے ہیں ویتنام میں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ PhD ہولڈرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو انگلش پڑھا رہے ہیں. میرا صرف مشورہ ہے کہ جو بھی لوگ آئیں یہاں پہ وہ سوچ سمجھ کے آئیں, قانونی طریقے سے آئیں, کام کریں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں یہاں اس ریجن میں پچھلے 20 سال سے ہوں. میں 13 نومبر 2004 کو میں تھائی لینڈ آیا تھا. اس کے بعد تقریباً 3.5 سال میں یہاں رکا ہوں. اس کے بعد پھر میں ویتنام چلا گیا. میں RMIT میں پہلا پاکستانی پروفیسر تھا. اچھا. میرے بعد سارے جتنے لوگ آئے وہ میرے بعد آئے. پھر میں وہاں سے کمبوڈیا چلا گیا, US میں نے تھوڑا عرصے کام کیا, پھر میں واپس ویتنام میں آ گیا. اب اگر آپ ویتنام کی یا تھائی لینڈ کی بات کرتے ہیں, یہ دونوں ریلیٹیولی اسٹیبلشڈ اکانومیز ہیں کمپیئر ٹو پاکستان. ویتنام کی پچھلے سال کی ایکسپورٹس $440 ارب کی, $440 بلین کی ایکسپورٹس ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک اکانومی ہیٹ اپ ہو رہی ہے. وہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کی, پڑھے لکھے لوگوں کی. اچھا, اب ہمارے لوگوں کا انفارچونیٹلی ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ جی پڑھنے لکھنے کے بعد ہمیں کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوتی, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے کہ ہمیں نوکری کرنی ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے. چھوٹے سے کاروبار سے شروع کریں, آپ کا کام آگے جاتا ہے. جو لوگ تھائی لینڈ میں یا ان ایریاز میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, چاہے بزنس کے لیے, نوکری کے لیے, تو کیا جو یہ انفارمیشن سب آپ نے شیئر کی ہے, کوئی آن لائن ایسے اوتھینٹک ریسورسز ہیں جس کو لوگ فالو کر کے اس کو مطلب خود سے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ایلیجیبل بھی ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے یا نہیں؟ تو کوئی بتا سکتے ہیں آپ ایسے ریسورسز؟ جی دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اینڈرائڈ فون پہ آپ جا کے اردو میں پوچھ لیں, چیٹ GPT سے بات کر لیں, آپ گروک سے, ایکس پہ گروک ہے اس سے کر لیں, میٹا AI سے بات کر لیں, آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. ایک چیز, اگر آپ کو کسی کمپنی سے بات کرنی ہے تو یہاں پہ بہت ساری لا فرمز ہیں جو آپ کو مشورہ دے دیں گے. اچھا, اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. پاکستان میں ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی لا فرم سے بات کرو, وہ آپ کی کمپنی بنا دے گی, وہ آپ کے ٹیکس بھر دے گی. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. اور یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ, ایون پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس میٹرز جو ہیں وہ لائر سے زیادہ بہتر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جانتے ہیں, کیونکہ اکاؤنٹنگ کام ہے نا.
लॉयर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद काम कर सकता है अनटिल एंड अनलेस कि लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और वो उसमें काम कर रहा है, तो वो उसको टेक्निकल चीज़ों का पता होगा। तो यहाँ पे लॉयर के पास जाने से बेहतर ये है कि आप कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म के पास जाएं। बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अक्लाइम, वो आपको फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, thailand.acclaim.com पे जाएं, वहाँ पे आपको फ्री कंसल्टेशन आपको मिलेगी। तो अगर आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ दें, कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपसे बात करेगा। लेकिन बात ये कि क्या ये कंपनीज़ हर एक को एंटरटेन करती हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्वेरी क्या है। अगर आप ये बोलें कि जी मैं थाईलैंड आना चाह रहा हूँ, मेरे लिए नौकरी ढूंढ दें, वो आपको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो नौकरी ढूंढ के नहीं दे रही हैं। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, उनसे क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि वो आपसे बात कर सकें। दूसरा, कुछ ग्रुप ऐसे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ उस हवाले से बता दूं कि किसी भी ग्रुप में, चाहे वो जितना अच्छा ग्रुप भी है, उसमें अगर कोई आपको इनबॉक्स करता है तो उससे दूर रहें, क्योंकि वो आपको जो चीज़ अगर वो आपको खुलेआम नहीं बता रहा, आपको इनबॉक्स पे बुला के बता रहा है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़ लाजमी होगी, लेकिन गड़बड़ हो सकती है। अगर आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ओपनली हम बात कर रहे हैं, जितनी बातें मैंने की हैं उसको आप चेक कर लें ऑनलाइन, कोई भी चेक कर सकता है, उसको चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने बात की, सेम फॉर दैट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक काम करते हैं, आप और मैं बाद में बात करेंगे, तो वो इसका मतलब है कि फिर मेरी इंटेंशंस क्या हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाती है बात। तो ये इसलिए ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। रिजवान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की। एंड आई होप कि जो भी एफर्ट हम करें, एंड जिस तरह से आप भी तशरीफ़ लेके आए और जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुँचे जो कि पोटेंशली इन स्कैम्स का शिकार हो सकता है। आई थिंक द रीज़न वी आर डूइंग दिस इज़ कि ऑल्दो इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव इनिशिएटिव इन अ वे, एंड इट इज़ सेल्फ फंडेड एज वेल, बट इसका करने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो इसमें लोगों के झांसे में आ जाते हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। और इसमें अवेयरनेस के लिए आई एम श्योर कि जो पाकिस्तानी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि जितनी अवेयरनेस वो क्रिएट कर सकते हैं वो करें, लोगों को तंबीह दें इस बारे में, वार्न करें। But we are just playing our role to create this information, to create this awareness, and we are just trying to play our role कि जिसमें हम भी लोगों को इस बारे में information दें कि ground realities क्या हैं। I would also request बहुत सारे लोग जो थाईलैंड आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, आप लोग ठीक से information सारी चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के झांसे में आकर थाईलैंड पहुँच जाते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि देयर इज़ अ लाइक्लीहुड यहाँ पे कि आपको कोई जो एजेंट है या कोई आपको इसमें स्कैम में इन्वॉल्व कर सकता है। और इसमें अगर आप एक गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन ठीक से चेक नहीं करते हैं, तो जो इसके नताइज होंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। थैंक यू।